बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक ज़िया आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जमात दहम मज़मून मुताले पाकिस्तान चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि हमारा सवाल बनता है पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक ईरान के साथ ताल्लुकात बयान करें। और ये लेक्चर नंबर हमारा 19 है। अजीज तलबो तालिबात, जैसा कि हम इससे पहले जो सवालात गुजरे हैं उनके अंदर हम पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात पढ़ चुके हैं, जिसमें चीन के साथ ताल्लुकात पढ़े, उसके बाद इंडिया के साथ, और आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। अजीज तलबो तालिबात, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ मिलती है, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। फिर उसके साथ साथ हमारे इसके साथ मजहबी ताल्लुकात हैं। ये भी एक इस्लामी ममालिक में से एक है। इसलिए आज हम देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना, इसके साथ ईरान के कैसे ताल्लुकात रहे और पाकिस्तान के ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात रहे। अजीज तलबा तालिबात, आपकी किताब के ऊपर नंबर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने उन नंबरों को पॉइंट की शक्ल में ढाल दिया है ताकि एक अच्छे अंदाज में आप उसे याद कर सकें और एक अच्छे तरीके से पेपर के ऊपर पेश कर सकें। जहाँ पे किताब के अंदर आपके 7 नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 11 पॉइंट्स के अंदर उसे तब्दील किया है ताकि एक किताब से बढ़ के लिखा जाए और कुछ इजाफी नंबर जो हैं वो ऐड हों और तालिब इल्म पूरी की पूरी कारकर्दगी दिखा सके। सबसे पहले इब्तिदाई ताल्लुकात की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की इब्तिदा कैसे हुई। अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान 1947 को बना तो दुनिया के अंदर तमाम ममालिक में से सबसे पहले ईरान ही वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया, और इसलिए क्योंकि आपस में हमारे मजहबी, सकाफती और समाजी अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। नंबर 1 की तरफ आते हैं। 1947 में ईरान ने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया। ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामी एशियाई होने के साथ, एशियाई से क्या मुराद है कि ये दोनों बरे-आज़म एशिया के अंदर वाक़े हैं, इसलिए एशियाई होने के साथ साथ पड़ोसी ममालिक भी हैं। इन दोनों की हदूद, इन दोनों की बाउंड्री आपस में मिलती है। दोनों ममालिक गहरे तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों में मुंसलिक है। अजीज तलबा तालिबात, नंबर 2 की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का 1947 के अंदर भी ईरान का दौरा हुआ, 1950 के अंदर भी दौरा हुआ, जिसके अंदर ईरान के पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदात हुए कि पाकिस्तान अपनी दरामदात और बरामदात में ईरान को अपने साथ शामिल करेगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते इसकी तिजारत जो है वो बेहतर होगी। फिर उसके साथ साथ दूसरे नंबर के अंदर ही ये भी आता है दिफाई मुआहदा कि ईरान
ترکی، عراق اور برطانیہ نے آپس میں مل کر ایک معاہدے پر دستخط کیے جو کہ دفاعی معاہدہ کہلاتا ہے، کیونکہ سوویت یونین کی طرف سے ان ممالک کو ایک خطرہ تھا، تو ان ممالک نے مل کے ایک معاہدہ کے اوپر دستخط کیے تاکہ ان کا دفاع جو ہے وہ قائم رہے۔ اسی طریقے سے نمبر 4، یہ بھی نمبر جو 2 ہے اسی سے پوائنٹ بنایا گیا ہے، معاہدہ بغداد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی معاہدہ بغداد کہلاتا ہے۔ پاکستان، ایران، ترکی، عراق، برطانیہ، انہوں نے مل کر آپس میں ایک دفاعی معاہدہ کیا اور اسی معاہدے کو معاہدہ بغداد کا نام دیا گیا، اور امریکہ جو ہے اس معاہدے کے پیچھے اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 1958 کے اندر یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا اس میں سے عراق الگ ہو گیا، تو یہ معاہدہ بغداد جو ہے وہ اس کے بعد اس کا نیا نام سینٹو معاہدہ پڑا جب اس سے عراق الگ ہوا۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس 2 سے لے کے 5 تک یہ کیا ہے، آپ کے نمبر 2 سے میں نے پوائنٹ بنائے ہیں۔ نمبر 2 آپ پڑھیں گے تو آپ کے یہاں سے 4 پوائنٹ نکلیں گے۔ دیکھتے ہیں 1949 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 کے اندر شاہ ایران نے ملک پاکستان کا دورہ کیا اور آپس میں تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ ان تجارتی تعلقات کے ذریعے پاکستان اور ایران دونوں ممالک کی تجارت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی۔ ایران اور پاکستان نے تجارتی اور ثقافتی معاہدے کرنے کے بعد ضروری سمجھا کہ اب کیا ہے، ان کے دفاع کے بھی معاہدے ہونی چاہیے، اس لیے اس کے بعد دفاعی معاہدے کی ضرورت پیش ہوئی۔ تو امریکہ نے ان دونوں ممالک کے تعلقات بہت اچھے تھے، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے امریکہ کے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے، اور ان دونوں ممالک کو سوویت یونین کی طرف سے خطرہ تھا، اس لیے دفاعی معاہدہ جو ہے وہ بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد معاہدہ بغداد آتا ہے کہ پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک معاہدہ کے اوپر دستخط کیے تاکہ ایک دفاع رہے، اور یہ جو معاہدہ کیا گیا معاہدہ بغداد، اس کی پشت پناہی، اس کی حفاظت اور اس کے پیچھے جو طاقت بنا ہوا تھا وہ امریکہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہ معاہدہ بغداد جو ہوا اس میں سے عراق الگ ہو گیا۔ ذرا دیکھیں کتاب کے اوپر، پاکستان، ایران، ترکی، عراق اور برطانیہ نے ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جو معاہدہ بغداد کہلایا۔ امریکہ اس معاہدہ کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ 1958 میں اس سے عراق الگ ہو گیا۔ عراق الگ ہوا کیونکہ عراق کے اندر انقلاب آیا اور عراق اس معاہدہ بغداد سے باہر ہو گیا، تو پھر اسی معاہدہ بغداد کو کیا نام دیا گیا؟ سینٹو معاہدہ کا نام دیا گیا۔ دفاعی سمجھوتا پاکستان اور ایران کو آپس میں بہت قریب لے کے آیا۔ عزیز طلباء و طالبات، نمبر 2 کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ وزرائے اعظم کے آپس میں ملاقاتوں کے ذریعے تجارتی تعلقات قائم ہوئے، پھر اسی طریقے سے دفاعی معاہدات پہ دستخط ہوئے، پھر یہ 5 ممالک نے مل کے، جن میں پاکستان، ایران، ترکی، برطانیہ اور عراق، معاہدہ کیا دفاعی، معاہدہ بغداد کہلایا۔ اس میں سے جب عراق الگ ہوا تو یہ معاہدہ سینٹو معاہدہ کہلایا۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سوالات عمومی طور پہ آ جاتے ہیں کہ معاہدہ بغداد سے کیا مراد ہے، یا سینٹو معاہدہ کسے کہتے ہیں، اس لیے یہ میں نے پوائنٹس الگ بنائے ہیں
تاکہ آپ کا لانگ کوشچن جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی کور ہو سکے۔ نمبر 6 پہ آتے ہیں۔ نمبر 3 جو آپ کی کتاب کا نمبر 3 ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ آپ کا 6 پوائنٹ بنے گا۔ کتاب کا نمبر 3 آپ کا 6 پوائنٹ بنے گا۔ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر ایران کا موقف۔ ہمیشہ ایران نے مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، چاہے اقوام متحدہ کے اندر ہو، چاہے اقوام متحدہ کے باہر ہو۔ ہمیشہ اس نے مسلمانوں کے خلاف جو مظالم تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ہمیشہ اس بات کا حمایتی رہا کہ حق خود ارادیت کا احترام ہونا چاہیے، جو کشمیری مسلمان چاہتے ہیں اس کا احترام کیا جائے۔ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا تعریف کی۔ اقوام متحدہ کے اندر اور باہر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ بھارتی افواج کے کشمیری مجاہدین کے خلاف مظالم کی ایران نے ہمیشہ کھل کر مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا 7 پوائنٹ یہاں پہ جو ہے آپ کی کتاب کا نمبر بنے گا 4۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان آج تک جنگیں ہوئیں، 1965 کی ہوئی، 71 کی ہوئی، اور ان جنگوں کے اندر ہمیشہ ایران نے اپنے ہمسایہ ممالک پاکستان کی مدد کی۔ کتاب سے دیکھتے ہیں 1965 اور 71 کی جنگوں میں ایران پاکستان کے ہمراہ رہا، ساتھ رہا۔ اخلاقی، اقتصادی اور فوجی امداد سے پاکستان کی بڑی ہی حوصلہ افزائی کی گئی۔ بنگلہ دیش وجود میں آیا کیونکہ پاکستان کے 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان 1971 کے اندر پاکستان سے الگ ہو گیا تو بنگلہ دیش وجود میں آیا، تو جب تک پاکستان نے اسے تسلیم نہ کیا ایران نے بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات تھے، کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کا ایک ٹکڑا تھا، ایک حصہ تھا، اور جب تک پاکستان نے اسے قبول نہیں کیا ایران نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار رکھا۔ عزیز طلبہ و طالبات اس کے بعد آتے ہیں نمبر پوائنٹ 8 کی طرف، معاہدہ استنبول۔ یہ ہمارا نمبر بنے گا کتاب کا 5۔ شاہ ایران اور صدر پاکستان کی آپس میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی اور ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدہ کو معاہدہ استنبول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس سے معاہدہ کی وجہ سے یہ دونوں ممالک آپس میں قریب ہوئے اور ایک تنظیم بنائی گئی، جس تنظیم کو RCD کا نام دیا گیا، ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، جس کے اندر اس کا آپس میں جو ایک علاقے کی اقتصادی ترقی تھی وہ پہلے سے بہتر ہو گئی، اور RCD کے بعد اس کو ایک بار اس کی نشات ثانیہ کی گئی اور اس کا نیا نام جو تھا وہ ECO رکھا گیا، یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ تو نمبر 5 میں سے ہم نے یہ 2 پوائنٹ نکال لیے۔ آتے ہیں ذرا 5 نمبر کو دیکھتے ہیں۔ شاہ ایران اور صدر ترکی اور صدر پاکستان، یہ جو 3 ممالک کے صدر تھے، ان کے درمیان آپس میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی۔
اور ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے، اس معاہدے کو معاہدہ استنبول کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، عمومی طور پہ سوال آ سکتا ہے کہ معاہدہ استنبول سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لکھیں گے شاہ ایران، صدر پاکستان اور ترکی کے صدر، ان آپس میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی اعلیٰ سطح کی، اور انہوں نے ایک معاہدہ کے اوپر دستخط کیے۔ اس معاہدہ کو معاہدہ استنبول کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ جب یہ تینوں ممالک آپس میں قریب ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ RCD کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کہ اس علاقہ کے اندر جو ہے ان ممالک کے درمیان جو اقتصادی ترقی ہے اسے بہتر کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آیا۔ معاہدہ کے نتیجے میں RCD علاقائی تعاون برائے ترقی کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ایران، پاکستان اور ترکی نے بہت سے مشترکہ منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس تنظیم کو اقتصادی تعاون کی تنظیم ECO کہا جاتا ہے، جس کے ممبران کی تعداد 10 ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 6 ہے، آپ کا کتاب سے نمبر 6 ہوگا لیکن ہمارا پوائنٹ یہ نمبر 10 ہوگا۔ ایران کے اندر 1979 کے اندر اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان نے اس نئی حکومت کو بھی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا۔ دیکھتے ہیں نمبر 6، پاکستان نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا اور ہر شعبہ میں تعاون کو مزید وسعت دی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جہاں پاکستان کو مشکل پیش آئی ایران نے ساتھ دیا، اور جہاں ایران کو مشکل آئی وہاں پہ پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا۔ نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا کتاب کا نمبر 7 ہوگا لیکن یہاں پہ پوائنٹ ہمارا 11 ہوگا۔ گیس پائپ لائن کا منصوبہ۔ پاکستان کے وزرائے اعظم نے دورہ ایران کیا اور پاکستان اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا کہ پاکستان جو ہے، ایران جو ہے وہ پاکستان کو گیس دے گا اور ایک پائپ لائن بچھائی جائے گی جو کہ ایران کی سرحد سے لے کے انڈیا کی سرحد تک پہنچے گی، اور ابھی تک یہ جو ایک معاہدہ ہے پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ دیکھتے ہیں 2000 میں صدر پاکستان نے ایران کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کا اعادہ کیا گیا۔ اعادہ کہتے ہیں بات کو دہرانا۔ 2013 میں صدر پاکستان نے ایران سے پاکستان کے ذریعے بھارت تک گیس پائپ لائن کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان کا توانائی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ 11 پوائنٹس تھے جس کے اندر ہم نے پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات جو تھے اس کے متعلق سیکھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ سوال کے اندر کسی قسم کا کوئی ابہام و اشکال باقی نہیں رہا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا نمبر کے اوپر، گروپ کے اوپر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔